बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिर, वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद से कुछ ताज़ा तरीन इत्तलाआत और हम खबरें आपसे शेयर करते हैं। खेल अभी ख़त्म नहीं हुआ, खेल अभी शुरू हुआ है और ये खेल अभी लंबा चलेगा और ये उस वक्त तक चलेगा जब तक के मैंडेट चोरी जो है वो वापस ना हो जाए और इलेक्शन अपनी ओरिजिनल हालत में उनके नताइज को कबूल ना कर लिया जाए। ये वक्ती तौर पे इनकी मैंडेट चोरों की कामयाबी हो सकती है वक्ती तौर पे और इंतहाई मुख्तसर वक्त के लिए, इससे ज़्यादा नहीं। और अगर इनका ख्याल है ये महीनों और सालों ये इसी तरीके से ये अपना टेन्योर पूरा कर लेंगे या कोई सालों में चले जाएंगे, तो ये इनकी बहुत बड़ी भूल है। उसकी वजह ये है कि अगर ये इतना ही आसान होता तो फिर ये टीवी चैनल्स पर पाबंदियां, एंकर्स को ऑफ एयर करना और फिर इमरान रियाज खान की गिरफ्तारी और फिर असद तूर को नोटिस इशू करना और फिर अभी ये बात जहन में रखें कि अभी जो नोटिस इशू हुए हुए हैं तकरीबन 58 एंकर्स को और जर्नलिस्टों को, वो नोटिस अभी तक वापस नहीं हुए और उसमें चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब ने कोई एडवर्स ऑर्डर उस पर नहीं दिया और उन्होंने बल्कि इनडायरेक्टली ये कहा है FIA से कि जनाब ज़रा दबा के रखें और इस सिलसिले में कोई रियायत नहीं करनी चाहिए। तो वो उस तरफ नहीं जा रहे, क्योंकि अगर ये इतना ही सिचुएशन इतनी ही अंडर कंट्रोल होती तो फिर ये सब कुछ करने की ज़रूरत ना होती। इमरान रियाज खान का मैं आपको बता चुका हूँ अपने पिछले गुज़श्ता व्लॉग में कि उनके साथ क्या गुजरी। अब वो जुडिशल लॉकअप में है, जिस्मानी रिमांड उनका नहीं दिया अदालत ने, क्योंकि अदालत को भी पता है कि इस मुकदमे में जान नहीं है बल्कि ये सियासी बुनियादों पर मुकदमात है और बुनियादी मकसद है इमरान रियाज खान को डराना और उनको चुप करवाना और उनकी जुबान बंदी करना, इसके अलावा कुछ नहीं है। इसीलिए इमरान रियाज खान ने अदालत में ये बताया कि मुझे इनके हवाले मत करें, मुझे कानून से कोई डर नहीं लगता और अदालत से कोई डर नहीं लगता। अगर आप लोगों ने अगर अदालत ने मुझे जिस्मानी तौर पे इनके हवाले किया, फिजिकल रिमांड दिया, तो ये मुझ पर तशद्दुद करेंगे जैसे कि पहले 140 दिन तक ये करते रहे हैं और वहां पे कुछ और लोग आ जाएंगे और कुछ और लोगों का मतलब है कि एस्टेब्लिशमेंट के लोग आ जाएंगे और खुफिया वाले आ जाएंगे और उन्होंने आके फिर मुझ पर तशद्दुद करना है। तो मैंने बाज आना नहीं है, मैं अपना बोलता रहूंगा, हक सच की आवाज बुलंद करता रहूंगा। इसलिए अदालत ने भी ये समझा, क्योंकि इस मुकदमे में पहले भी गिरफ्तार किया गया था। आपको याद होगा कि मलक अहमद खान साहब ने एक मुल्तान में प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, जब इमरान रियाज खान को पहले उठाया गया था तो मुल्तान में हंगामी तौर पे मलक अहमद खान साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा था कि जनाब ये बहुत बड़ा स्कैम है और बहुत बड़ा कुछ है, करप्शन निकलेगी, ये निकलेगा, वो निकलेगा। तो उसमें से कुछ भी नहीं निकला और मुर्दा चूहा भी बरामद नहीं हुआ था। उसकी वजह यह है कि इनको असल में, इन अकल के अंधों को पता नहीं है कि अल्लाह ताला जब किसी को रिस्क देता है तो वो फिर छप्पर फाड़ के भी देता है और वैसे भी देता है, और रिस्क हलाल में भी इतनी जान है, रिस्क हलाल में भी इतने पैसे मिलते हैं, अल्लाह ताला देते हैं कि जो इंसान के वहमो गुमान में भी नहीं होता। इसलिए ये सबको अपने ही जैसा समझते हैं और अपने ही जैसा समझकर उनको डराने धमकाने की कोशिश करते हैं। बहरहाल इमरान रियाज खान का उनका जिस्मानी रिमांड नहीं दिया गया, जुडिशल रिमांड दे के जज साहब ने उनको भेज दिया हवालात से जेल में और अब उनकी जमानत हो जाएगी, जाहिर है। और उसका बुनियादी मकसद सिर्फ यही है कि ये जो मैंडेट चोरों को मुसल्लत किया जा रहा है, इसके रास्ते में कोई रुकावट ना आए, मीडिया में कोई आवाज़ बुलंद ना हो और इनको सारे के सारे कबूल कर लें कि जनाब ये वो करप्ट टोला है जिनको हम पिछले 30 सालों में आप लोगों को बताते रहे कि ये बड़े करप्ट हैं, ये पाकिस्तान के लिए रिस्क हैं, सिक्योरिटी रिस्क हैं, पाकिस्तान के दुश्मन हैं। और हम अपनी ज़ुबानों से बताते रहे, हम खुद आके बताते रहे, बंद कमरों में बताते रहे, मीडिया में आके बताते रहे। तो इसलिए अब चूंकि वो जब भी कोई जर्नलिस्ट इनको आईना दिखाता है तो इनको बुरा महसूस होता है, क्योंकि उस आईने में इनको अपना चेहरा नजर आता है और जब अपना चेहरा नजर आता है तो बजाय इसके कि अपने गिरबान में झांका जाए और रुजू किया जाए और गलती हुई है उसको दूर किया जाए, नहीं, उसको दूर नहीं करते बल्कि उस आईने को तोड़ने की कोशिश करते हैं और या जो आईना दिखा रहा होता है उसको तोड़ने की कोशिश करते हैं। तो यही कुछ हो रहा है, इमरान रियाज खान के साथ भी यही हुआ और बाकी दोस्तों के साथ भी यही हो रहा है। दूसरी जानिब असद तूर साहब को बुलाया गया था और असद तूर साहब हमारे साथ ARY में काम करते रहे हैं। उनको बुलाया गया था
ان کو ایف آئی اے نے بلایا، کیونکہ عمران ریاض خان کو بھی بلایا تھا، اور چونکہ فوری طور پہ ایف آئی اے کے پاس گرفتاری کا کوئی ہوتا نہیں ہے کہ ان کو گرفتار کر لیا جائے، لیکن پھر بھی گرفتار کرنے میں کون روک سکتا ہے، کیونکہ اس وقت تو جو حکم حاکم ہے وہی قانون ہے، وہی دستور ہے، لہذا یہی ہوا۔ اور اس وقت تینوں چیف جو ہیں، چیف الیکشن کمشنر ہوں یا چیف جسٹس ہوں یا چیف فرد واحد ہوں، وہ سارے کے سارے آپس میں ایک وقت آن بورڈ ہیں، اور ان کا خیال یہی ہے کہ دبا کے رکھا جائے اور دبا کے سب کو ایک ہی لاٹھی سے ہانکا جائے۔ اسد طور صاحب کو بلایا گیا تھا، ان کو تقریباً 1 گھنٹہ نہیں، 2 نہیں، 4 نہیں، 6 نہیں، 8 گھنٹے تک ان کو ایف آئی اے ہیڈ کوارٹر میں رکھا، اور ان کے ساتھ وکیل گئے تھے، وکیل کو باہر بھیج دیا گیا، اور ان کو اکیلے ان کو انویسٹیگیٹ کرتے رہے۔ اب 8 گھنٹے کی کیا انکوائری ہو سکتی ہے سوائے اس کے کہ ان کو تنگ کیا جانا مقصود تھا، اور ان کو تنگ کیا گیا، اور ان کو ڈرایا دھمکایا گیا ہوگا، یقیناً میری ابھی بات نہیں ہوئی، ان کو ڈرایا دھمکایا گیا ہوگا، اور ان کو بتایا گیا ہوگا جناب اپنی زبان بند رکھیں۔ اس کی وجہ کہ اسد طور صاحب چیف جسٹس صاحب کے بہت کلوز تھے، قاضی فائز صاحب کے، اور ان کو مشکل ترین وقت میں قاضی فائز صاحب کو انہوں نے لک آفٹر کیا، ان کی اہلیہ کو لک آفٹر کیا، اور ان کے ساتھ ایف بی آر ہیڈ کوارٹر جانا، ان کی کوریج کرنا، ان کو اچھا خاصا ان کو ریلیف ملتا تھا بھلے وقتوں میں۔ جب مشکل وقت تھا تو جیسے ہی چیف جسٹس قاضی فائز صاحب آئے، کیونکہ ہر کسی کا ہوتا ہے جی کہ اگر کسی کو سپورٹ کر رہے ہوتے ہیں تو وہ یہ سوچ کر رہے ہوتا ہے، کوئی بھی جرنلسٹ کرتا ہے تو کہ یہ اچھی یہاں سے اچھے کی امید ہے، اور یہ جب چیف جسٹس جب بنیں گے تو کوئی سسٹم کے لیے اچھا کریں گے، کوئی لوگوں کے لیے اچھا کریں گے، بنیادی حقوق کے لیے اچھا کریں گے۔ جیسے ہم نے افتخار چودھری صاحب سے دھوکہ کھایا، اسی طریقے سے اسد طور صاحب نے چیف جسٹس قاضی فائز صاحب سے دھوکہ کھایا، اور جب چیف جسٹس قاضی فائز صاحب چیف جسٹس بن گئے، اور اس میں پھر اب ان کو کوئی بھی اچھا نہیں لگ رہا، اور انہوں نے وہی کچھ کیا جو کہ ایک کولو کا بیل کرتا ہے، کہ صبح سے لے کے شام تک وہ ایک ہی چکر کاٹتا رہتا ہے، اور اس میں کوئی نئی چیز نظر نہیں آتی۔ تو کولو کا بیل تو پھر بھی کوئی محنت کر کے اپنا تیل شیل نکالتا ہے اور اپنے مالک کو فائدہ پہنچاتا ہے، لیکن یہ جو ہوا، قاضی صاحب نے جب سنبھال لیا چارج، تو اس کے بعد سے لے کے اب تک ان کا جو ایٹیچیوڈ ہے وہ کسی بھی صورت میں کہیں بھی وہ نہیں ہے کہ اس کو ایڈمائر کیا جائے، اس کی تعریف کی جائے۔ وہ وکیلوں کے ساتھ بھی ان کا معاملہ ایسا ہی ہے، جرنلسٹوں کے ساتھ بھی ایسا ہی ہے۔ اب ان کو نہ ہی بنیادی حقوق نظر آتے ہیں، اور نہ ہی میڈیا کی آزادی نظر آتی ہے، اور نہ ہی جمہوری آزادیاں نظر آتی ہیں، اور نہ ہی ایکوالٹی نظر آتی ہے، نہ ہی جسٹس نظر آتا ہے۔ وہ ایک اپنے ایک اپروچ جو ہے ان کی، اس کے اکارڈنگلی وہ فیصلہ کر رہے ہیں۔ بس ایک ہے کہ کسی بھی طریقے سے فیض آباد دھرنا کیس جو ہے اس میں ان کے پسند کے نتائج آ جائیں، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ تو اس سلسلے میں اسد طور صاحب کو بھی جب اسد طور صاحب نے تنقید کرنا شروع کی اسد نے، تو اس کے بعد پھر ان کو بھی رگڑ دیا گیا، اور ان کو بھی نوٹس ایشو ہو گئے۔ تو تقریباً 60 سے زائد اینکرز اور جرنلسٹ جو ہیں ان کو نوٹس ایشو ہوئے ہیں، اور اس وقت حالات یہ ہیں کہ کسی بھی جرنلسٹ کو پکڑا جاتا ہے تو باقی کوئی نہیں بولتا، جیسے شہید ارشد شریف کا ہوا جی، ان کو شہید کیا گیا، اور اس وقت بھی ان کا مذاق اڑایا گیا، اور ان کی تصاویر بڑے تضحیک آمیز انداز میں ایئرپورٹ سے جاتے ہوئے ان کی تصاویر شائع کی گئیں، سوشل میڈیا پہ وائرل کی گئیں، اور بہت بڑے ان کو تانے دیے گئے، اور وہ بھی بیچارے بتاتے رہے کہ مجھے خطرہ ہے، اور جینوئن خطرہ ہے، مجھے مارنا چاہتے ہیں، مجھے دھمکیاں مل رہی ہیں۔ اور پھر جب وہ شہید ہو گئے تو اس وقت ساروں کے ضمیر جاگے، اور ضمیر بس وقتی طور پہ جاگے، لیکن اب ان کے خلاف بھی کوئی آواز نہیں اٹھاتا۔ تو یہ اوورآل میڈیا کا ایک ہے، میڈیا میں یہ ہر طرح، میڈیا میں بھی یہی چیز ہے، سیاست میں بھی یہی چیز ہے، اور بزنس کمیٹی میں بھی یہی چیز ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ بس یہ پھنسا ہے تو پھنسا رہے، آج اسد طور پھنس گیا ہے تو بس ٹھیک ہے جی، اسد طور جانے اور وہ جانے، عمران ریاض خان گرفتار ہے تو ٹھیک ہے، عمران ریاض خان گرفتار ہو گیا تو کوئی نہیں جی، بھگتے۔ تو باقی جو کمیونٹی ہے، ایسوسیشنز ہیں، پی ایف یو جی ہے، پریس کلبز ہیں، وہ سارے کے سارے خاموش رہتے ہیں، اور ان کو بھی مینیج کر لیا جاتا ہے۔ تو یہ ایک بدقسمتی ہے، اور بدقسمت کی علامت ہے، اور کچھ بھی نہیں ہے، اور کسی قسم کا کوئی ایس کمیونٹی جو کرنا چاہیے وہ نہیں کرتے۔ بہت اکا دکا آوازیں ہیں وہ اٹھ رہی ہیں،
اور وہ اپنے اپنے طور پہ آواز بلند کر رہے ہیں. تو بہرحال یہ سارے کا سارا معاملہ اس وقت ہے جی اس لیے ہے، یہ ہاتھ پاؤں جو پھولے ہوئے ہیں وہ اس لیے پھولے ہوئے ہیں. تمام جرنلسٹ آپ یہ ذہن میں رکھیے گا کہ جو اینکرز اس وقت بہت خوش و خرم ہیں، اور اگر وہ یہ سمجھتے ہیں، میڈیا پرسنز اگر یہ سمجھتے ہیں کہ جناب یہ اسی طرح چلتا رہے گا اور یہ گرم ہوا جو ہے وہ ان کی طرف نہیں آئے گی، تو میرا خیال ہے کہ وہ ان کی طرف بھی آئے گی اور ایک ایک کر کے ساروں کی طرف آئے گی. اور اس وقت پھر جب دوسری لوگ جو ہیں وہ سرد مہری کا مظاہرہ کرتے ہیں تو پھر ان کو وہ اچھا نہیں لگتا. تو اصل مسئلہ یہ ہے کہ آج جو کچھ آپ بوئیں گے وہ کل کو کاٹیں گے. تو بہرحال اسد طور صاحب کو جی مبارکباد کہ وہ 8 گھنٹے کے بعد وہ بازیاب ہوئے اور ایف آئی اے سے اپنی پیشی بھگت کے واپس آ گئے ہیں. یہ صرف ابھی کیونکہ یہ چیزیں تو ابھی لنگر آن ہوں گی اور ان کو لنگر آن بھی کیا جائے گا. اور پھر یہ ہے کہ یہ طویل دورانیے کا کھیل ہے. جو میں باتیں آپ کو کہنا چاہ رہا ہوں کہ کیونکہ اب مینڈیٹ چوری کیا ہے، الیکشن چوری ہوا ہے، الیکشن کے نتائج چوری ہوئے ہیں، اور اس میں سارے کے سارے چاروں جو ہیں وہ برابر کے شریک ہیں اور ایک دوسرے کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں اور تینوں اپنی اپنی جگہ پہ خوش ہو رہے ہیں. حالانکہ یہ سب کے سب جو ہیں ہمارے ہی ٹیکسوں سے ان کو مراعات ملتی ہیں، ہمارے ہی ہم دیتے ہیں، ٹیکس دیتے ہیں، میں اور آپ پیسے دیتے ہیں، ان کو ٹیکس دیتے ہیں قومی خزانے میں. اس قومی خزانے سے ٹیکس ہم جمع کرواتے ہیں، اس سے پھر ان کو مراعات ملتی ہیں، ان کو تنخواہیں ملتی ہیں، اور ریٹائرمنٹ سے پہلے بھی اور ریٹائرمنٹ کے بعد بھی سب کو. اور یہ ہمارے پیسے کھاتے ہیں، یعنی کہ ہمارے جوتے ہمارے ہی سر، یہ قوم کے پیسے ہوتے ہیں اور قوم کو ہی یہ لوٹ رہے ہوتے ہیں، قوم کو ہی جوتے مار رہے ہوتے ہیں. یہی الیکشن کا حال ہے. اور الیکشن میں بھی ان ساروں نے مل کے جو ہے وہ دستور کو توڑا، آئین کو توڑا، جمہوریت کے اصولوں کو توڑا، اور تقریباً قومی خزانے کے کوئی 50 ارب روپے تو قومی خزانے سے، اور باقی کوئی 100 سوا 100 ارب روپے مجموعی طور پر امیدواروں کے اور مختلف لگے. یہ تقریباً 150 ارب روپے کا جو ہے کھاتا، وہ سارے کا سارا 150 ارب میں پہ ایک چوری شدہ مینڈیٹ دیا، چوری شدہ حکمران دیے، 2 نمبر حکومت، 2 نمبر حکمران، اور پھر کہتے ہیں کہ جناب ان کو کچھ کہا نہ جائے. اور اگر عمران خان صاحب جو ہیں وہ خط لکھنے کی بات کرتے ہیں تو پھر یکدم جو ہے وہ سب کی غیرت جاگتی ہے، اور پھر آنن فانن ایک نیریٹو بنایا جاتا ہے، اور نیریٹو پھر واٹس ایپ کیا جاتا ہے کہ جناب اس کو پھیلا دو، یہ قومی سلامتی کا مسئلہ ہو گیا، قومی مفادات کا مسئلہ ہو گیا. بالکل اسی طریقے سے جیسے کسی زمانے میں نواز شریف صاحب سیکورٹی رسک تھے، محترمہ بے نظیر بھٹو سیکورٹی رسک تھیں، زرداری صاحب سیکورٹی رسک تھے، اور پھر ظفر اللہ جمالی صاحب سیکورٹی رسک ہو گئے، پھر نواز شریف صاحب سیکورٹی رسک ہو گئے، پھر مریم صاحبہ سیکورٹی رسک ہو گئیں. یہ سارے کے سارے سیکورٹی رسک تھے ایک زمانے میں. محترمہ فاطمہ جناح سیکورٹی رسک ہو گئیں. تو یہ سارے سیکورٹی رسک تھے، اور اس لیے اب جو ہے وہ عمران خان صاحب سیکورٹی رسک ہیں، اور یہ آئی ایم ایف کو خط کیا لکھ دیا بس شور مچا دیں. تو بہرحال آنے والے دنوں میں انتظار کیجیے، یہ اتنی جلدی سچویشن کنٹرول میں آنے والی نہیں ہے، قابو میں نہیں آنے والی. آگے آگے دیکھیے ہوتا ہے کیا. یہ آوازیں بند نہیں ہوں گی، آوازیں بولتی رہیں گی، اور چونکہ ابھی تو ان کا خیال ہے کہ شاید یہ سب کو دبا لیا جائے گا. سب نہیں دبیں گے، کچھ دب جائیں گے، بہت معمولی تعداد ہوگی، اور پھر دیکھا دیکھی سب بولنے لگیں گے. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.